दश्त वहशत एपिसोड 6। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो तस्बीह हाथ में थामे लाउंज में बैठी अल्लाह के नाम का जिक्र कर रही थी कि बेल बजी। नूर ने हैरत से कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखा। इतनी सुबह कौन? वो उठकर गेट पर आई और दरवाज़ा खोलने पर सामने सुर्ख आंखों से खड़े दाद को देखकर वो परेशान हो गई। आज इतनी सुबह वो किस हालत में खड़ा था, थका हारा सा। क्या हुआ दाद, सब ठीक है? तुम इस वक्त यहाँ? नूरुल ऐन खुद ही साइट होकर उसे अंदर आने की जगह देने लगी। वो सब कुछ भूलना चाहती थी, इसीलिए सादा लहजे में मगर परेशानी से बोली, तुम चादर ले आओ, हॉस्पिटल चलना है, अब्बू को हार्ट अटैक आया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। दाद के लफ्ज थे या कोई बॉम्ब जो नूरुल ऐन के सर पर फटा था। कब दाद? और किसी ने हमें क्यों नहीं बताया? अब ताया अब्बू की तबीयत कैसी है? पूछते उसके आंसू गाल पर फिसल आए और एक बार फिर उसे लगा जैसे वो बिल्कुल तन्हा होने वाली है। दिल खौफ से सुकड़ गया था। कुछ भी था, वो कैसा भी था, पर था तो उनका ताया ना। क्या हुआ अगर कोई दरख्त छांव नहीं देता फिर भी कहलाया तो वो दरख्त ही जाएगा ना। जैसे उनके ताया का हाथ उनके सर पर नहीं था, फिर भी दिल में एक किरण तो थी कि उनका ताया अभी है उनके सर पर। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, तुम जल्दी से आ जाओ और बी को भी साथ ले आओ। दाद उसके आंसू देखकर तकलीफ से दिल संभाल कर बोला। तो नूर एक नज़र उसके चेहरे पर डालकर जल्दी से सर हिलाकर अंदर आ गई और कुछ ही देर में बी को सारी सूरत हाल बताकर उनके साथ अपनी अम्मी की चादर ओढ़कर बाहर आई और दरवाजे को लॉक किया। उन्हें आता देखकर दाद ने बी के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। नरगिस भी भारी भरकम जिस्म की मालिक थी और उन्हें चलने में भी वक्त लगता था। वो अंदर बैठी तो दाद ने डोर बंद करते फ्रंट सीट का डोर नूर के लिए खोला। एक पल को नूर ने उसके सपाट चेहरे को देखा और फिर लब भींच कर बैठ गई। दाद उसका चेहरा देखने से कतरा रहा था। वो उसके चेहरे पर तकलीफ नहीं देख सकता था या खुद अपनी सुर्ख आंखें उस पर नहीं उठा सकता था। गाड़ी जन से आगे बढ़ी और मेन रोड पर भागने लगी। नूर और बी दिल ही दिल में कमाल साहब की खैर आफियत की दुआएं करती जा रही थी। नूर कमाल साहब की चेयर के पास बिल्कुल साकित बैठी थी और उनकी आस भरी नजरों में देख रही थी। वो सारा दिन उनकी खैरियत की दुआएं मांग रही थी और उसके साथ आसिया बेगम, बुरहान और दाद भी मौजूद थे। आसिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो हाथ जोड़कर बार बार नूरुल ऐन से माफी मांग रही थी कि शायद उनकी बद्दुआएं लग गई थी। और नूर, उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी ताई माँ उनके बारे में ये सोच रखती हैं। पर इस वक्त जो सूरत हाल थी इसमें उसने मजीद कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि ताई अम्मी, हमने अब्बू के बाद हमेशा ताया अब्बू को अपना सब कुछ माना है और हम कैसे अपने बाप के लिए बुरा सोच सकते हैं। हाँ, वक्ती दुख था उनके अमल पर वो भी आज उनकी हालत देखकर ख़त्म हो गया है। हमने सिर्फ आप लोगों को दुआओं में याद किया है, ना कि बद्दुआओं में। दाद उनके पास ही खड़ा आसिया बेगम को चुप करवा रहा था और बुरहान कभी डॉक्टर्स के पीछे तो कभी किसी भाग दौड़ में। शाम के 6 बजे के करीब उन्हें मिलने की इजाज़त मिली कि अब खतरे की बात नहीं, माइनर अटैक था, पर उसने भी सबको निचोड़ कर रख दिया था। कमाल साहब ने सबसे पहले हूर और नूर को बुलाया। हूर तो थी नहीं यहाँ, तो नूर अंदर आ गई और रोते हुए उनके सीने से लग गई। कमाल साहब की आंखों में भी आंसू थे और उन्होंने हाथ जोड़ते नूरुल ऐन से माफी मांगी और उनके ऐसा करने पर वो तो जैसे तड़प गई थी, फौरन उनके हाथ खोले और उन पर अपने लब रख दिए। ताया अब्बू, प्लीज ऐसा ना करें, आप मेरे बाप जैसे ही नहीं बल्कि हमारे बाबा हैं, हमें क्यों गुनाहगार कर रहे हैं। उसकी बात पर कमाल साहब के आंसू निकल कर बालों में जज्ब हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें अपने ताया अब्बू की असलियत मालूम हो जाए तो वो उनकी तरफ देखना भी गवारा न करें। कुछ ही देर के बाद आसिया बेगम, दाद और बुरहान की मौजूदगी में कमाल साहब ने जो लफ्ज बोले, आसिया बेगम के अलावा तीनों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। नूरुल ऐन बेटा, मेरे बेटे बुरहान से निकाह के लिए हाँ कर दो। ये लफ्ज बार बार उसके कान में गूंज रहे थे और उसकी नजरें बेसाख्ता दाद की तरफ उठी। वो कांप कर रह गई। उसकी काली आंखों में इंतहा की सुर्खी थी और वो उस पर टिकी हुई थी। नूर को बेसाख्ता वो ग्रे आंखें याद आईं। इस वक्त क्या फर्क था दोनों की आंखों में मौजूद सरपन में।
اس نے پھر نظریں برہان کی طرف اٹھائیں جو سرخ چہرے سے داد کو دیکھ رہا تھا اور داد اسے۔ مجھے اب اپنی سانسوں پر یقین نہیں رہا نور بیٹا، اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تمہیں ایک مضبوط سہارا دے کر جاؤں۔ میرے بیٹے انکار مت کرنا۔ ہاں، سوچنے کے لیے تمہیں میں کل تک کا وقت دیتا ہوں، پر شام کو میں مولوی صاحب کے ساتھ آؤں گا اپنی بیٹی کو لینے۔ نرگس بی، انہوں نے کہتے آنکھیں میں نرگس بی کو مخاطب کیا، اور وہ کیا کہتی؟ خاموشی سے نور کو دیکھنے لگی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں کمال بھائی، آپ کی بیٹی ہے، اور نور بیٹی کی مرضی پوچھیے، میں تو ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ وہ نور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی تو نور نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ابو، برہان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کمال صاحب نے جھڑک کر رکھ دیا۔ کیا میری موت کا انتظار کرنا چاہتے ہو برہان، اپنی زبان کھول کر؟ برہان کا دل کر رہا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ یہ کیا ہونے والا تھا؟ اس کا چھوٹا بھائی، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا داد کے ساتھ؟ پر اپنے باپ کو کیا کہتا جو ابھی موت کے منہ سے لوٹے تھے؟ جاؤ داد، نور العین اور نرگس بی کو گھر چھوڑ آؤ، صبح سے یہاں بھوکی پیاسی کھڑی ہیں۔ آسیہ بیگم نے نور کا ماتھا چومتے خاموش کھڑے داد سے کہا۔ وہ کسی پر بھی نظر ڈالے بغیر سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ ابھی کسی سے بھی کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور اگر بولتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا شاید۔ نور کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے کیا نہیں۔ برہان اس کی اول چاہت جو اس کا نہیں تھا، داد کی وہ اول چاہت جو اسے صرف اچھا دوست سمجھتی تھی، اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکے گی جس کی سوچوں میں اس کی بہن بستی ہو، جو اسے حور العین کی بہن کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، جس کی نظر میں وہ ایک سست، ضدی، بدتمیز لڑکی ہو، اپنی بہن کی خوشیوں کی ناگن ہو؟ اور داد جو اس کا اچھا دوست تھا، سب خامیوں کے باوجود ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، بزدل ہی تھا پر اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر اسے اف تک نہ کہا تھا، اتنی بدتمیزی کے بعد بھی اس سے کہا تو کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، پر اس کی آنکھیں سب صاف بتاتی تھی، اور جو راز بغیر کہے برہان جان گیا تھا، اور وہ بھی پہلے ہی جان گئی تھی اور ہمیشہ نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ نور کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گی۔ آخر وہ داد کو کیوں سوچ رہی ہے؟ وہ تو ہمیشہ برہان کو چاہتی رہی ہے۔ کیا اس کی محبت سے بھی زور آور داد کی خاموش محبت تھی؟ وہ بھی تو برہان سے خاموش محبت کرتی آئی تھی، پر اس کی محبت میں اتنی طاقت کیوں نہیں تھی کہ وہ داد کو حوصلہ دینے کی بجائے میری آنکھوں میں دیکھتا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور وہ خاموشی سے کمال صاحب کا پیار لے کر بغیر برہان کی طرف دیکھے بھاری قدموں سے باہر آ گئی۔ تو کیا اس کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے اپنی زندگی کے اہم فیصلے کے لیے؟ وہ خاموشی سے چلتی گئی، پیچھے نرگس بھی پریشان سے اسے پاؤں گھسیٹتے دیکھتی آ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں داد خاموش سا کھڑا تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر اس نے بغیر نور کی طرف دیکھے بی کے لیے دروازہ کھولا، اور ان کے اندر بیٹھنے پر فرنٹ سیٹ کا ڈور نور کے لیے کھولا، پر نور اس کے چہرے کو دیکھتے پیچھے بی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ داد نے اس کی پشت کو دیکھا اور دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نور نے تھکے تھکے انداز میں بی کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موندی، پر وہاں جو کالی آنکھیں، سرخ آنکھیں لہرائیں تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی فرنٹ مرر میں، دوسرے ہی پل نور نے نظریں پھیر لیں، اور داد کا دل کر رہا تھا کہ اب بھی اگر بی نہ ہوتی تو وہ گاڑی کو خود اور نور سمیت کسی کھائی میں گرا دیتا، یا اپنے ہاتھوں سے اسے اور خود کو زہر دے کر قصہ ہی ختم کر دیتا، پر اسے کسی اور کا نہ ہونے دیتا۔ وہ کیسے جیے گا اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر؟ وہ تو اس کی تھی، اس کی نور العین، اس کی بونی۔ تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں قسمت انہیں الگ کر رہی ہے؟ اس کی نظریں بار بار اس پر جا رہی تھیں، اور نور کی نظریں ایک بار اسے دیکھ کر اپنا راستہ الگ کر گئی تھیں۔ اس کنڈیشن میں وہ نہ تو اپنے باپ کے خلاف جا سکتا تھا، نہ ہی برہان جا سکتا تھا۔ تو کیا وہ ہار دے گا اپنی بونی کو؟ گلی کے سامنے گاڑی روکتے داد نے بی کی طرف کا ڈور کھولا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر باہر آنے میں مدد کی۔ دوسری طرف سے نور العین نکلی۔ بی کے گلی میں داخل ہوتے وہ بھی گاڑی سے گھوم کر جانے لگی کہ داد نے ہاتھ پکڑ لیا تو وہ رک گئی، اور حیرت اور غصے سے مڑی تو ساکت رہ گئی۔
کچھ دیر پہلے جو آنکھیں لہو برسا رہی تھیں اب وہی آنکھیں اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرا رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے داد، ہاتھ چھوڑو۔ وہ مڑوڑ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی کہ داد ایک دم بڑھ کر اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں، کیسے، کس احساس کے تحت نور کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گال پر گرا اور وہ نظریں جھکا گئی۔ ڈرو نہیں، نہ ہی پریشان ہو، ریلیکس ہو کر سوچو اور جو دل کا ہے اس پر بسم اللہ کرتے عمل کرنا۔ ایک انگلی سے اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے وہ نرمی اور محبت سے بولا۔ نور بے ساختہ سر ہلا کر رہ گئی اور اس کے ہاتھ چھوڑنے پر وہ وہاں سے بھاگ گئی بغیر داد کی طرف دیکھے۔ ابو پلیز ایسا مت کریں، نور کے ساتھ میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا، ہمارا کوئی میچ ہی نہیں، آپ پلیز داد اور نور کا نکاح کروا دیں۔ پاس چیئر پر بیٹھے برہان نے کمال صاحب کے ہاتھوں کو پکڑ کر منتیں کی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں برہان، اپنے باپ کی طبیعت نہیں دیکھ رہے؟ اتنے خود غرض تو تم نہیں تھے۔ آسیہ بیگم غصے سے بولی۔ وہ اپنے بیٹے کی اس ضد کے پیچھے کی وجہ جانتی تھی، بلکہ کمال صاحب بھی جانتے تھے۔ امی آپ غلط۔ اس کے ابھی لفظ منہ میں ہی تھے کہ آسیہ بیگم بیچ میں ہی بولی، بس کر دو برہان، بہت ہو گیا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے شوہر کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ رو پڑی تو کمال صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھ جیسے ڈھیٹ انسان کو اتنی آسانی سے نہیں مرنے لگا، پڑا رہے گا اپنے بیٹوں کے سر پر بوجھ بن کر۔ غصے سے کہتے کمال صاحب کا سانس پھول گیا اور برہان گھبرایا۔ فوراً سے کمال صاحب کی جانب مڑا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو، آپ کیوں ہم پر بوجھ بنیں گے؟ میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ داد۔ بس کر دو برہان، اب داد کو بیچ پہ مت گھسیٹو، تم حور العین کے لیے یہ سب کر رہے ہو، میں جانتی ہوں۔ ایک بار پھر آسیہ بیگم بیچ میں غصے سے بولی۔ اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہی کمال اس جگہ پڑا ہے، منحوس ہے وہ، اپنے ماں باپ کو کھا گئی ذلیل۔ وہ منہ سے زہر اگلنے لگی اور برہان اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ جیسی ماں تھی فاحشہ ویسی ہی بیٹی نکلی، وہ ابھی بھی تمہارے سر پر سوار ہے۔ وہ اپنی ماں کا چہرہ تک رہا تھا۔ یہ کیسے باتیں کر رہی ہیں امی، آپ چچی جان کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہیں، وہ مر گئی ہیں۔ برہان کو غصہ تو بہت آیا پر صورتحال دیکھ کر وہ پی گیا۔ مر گئی ہے، انہوں نے منہ موڑا۔ برہان اور باہر کھڑا داد خاموشی سے سنتے رہ گئے۔ مت بھولے نور بھی انہی کی بیٹی اور بہن۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے اصلیت دکھائی۔ جانتی ہوں پر وہ ان دونوں جیسی نہیں، ایک اندھی ہو کر باہر گھومتی رہتی تھی، دوسری اپنے حسن کی نمائش کروا کر لوگوں سے پیسے لوٹتی تھی۔ خدا را امی بس کر دیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہیں سن سکتا میں اپنی ماں کی منہ سے ایسی باتیں۔ وہ دکھ کی انتہا پر پہنچ کر بول رہا تھا اور داد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ برہان، اگر 3 کروڑ چاہیے تو کل خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دینا۔ کتنی دیر بعد کمال صاحب بولے تھے، اور وہ بھی کیا بولے تھے۔ داد نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور برہان، اس کے منہ سے لفظ چھن گئے تھے۔ وہ خاموش، کبھی آسیہ بیگم کو دیکھتا تو کبھی آنکھیں موندے پڑے کمال صاحب کو۔ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ تھک کر اس نے آخری بار کوشش کی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ بغیر وقت لیے بولا اور داد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن اس کے وقفے وقفے سے مسکان سے وقت پوچھتے گزارا تھا۔ اب تو مسکان بچڑ گئی تھی۔ کیا رات کے لیے کچھ اسپیشل پلان ہے جو اتنی اتاولی ہو رہی ہو؟ مسکان نے اسے جھولتے دیکھ کر ببل منہ میں ڈالتے پوچھا۔ بہت کچھ، وہ کھوئی کھوئی مسکرائی تھی۔ دال میں بہت کچھ کالا پیلا نظر آ رہا ہے۔ وہ چلتی اس کے ساتھ بیٹھی اور دوسرا ببل گم اس کے منہ میں ڈالا جو حور العین نے بغیر چوں چرا کے لے لیا۔ میں نے تمہیں رات کو امچل نمکی لانے کو کہا تھا۔ حور کو یاد آتے ہی اس نے پوچھا۔ مہربانی کر کے بہن اپنے شوہر سے بول لیا کر، اس نے ہاتھ جوڑتے منہ بنا کر کہا۔ اسے ابھی تک گلے کا درد یاد تھا جو جا ہی نہیں رہا تھا، اوپر سے اس نے یاد دلا کر موڈ کا سارا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے لفظوں میں بیزاریت محسوس کرتے حور پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ویسے کون سی سیکرٹ باتیں ہو رہی تھیں اور میں نے دروازہ نوک کرتے ان میں خلل ڈالا تھا؟ اس نے حور العین کا چہرہ جانچتے پوچھا۔
جو اس کے پوچھنے پر رات کا اپنے اور سعید کے بیتے پل یاد کر کے لال گلابی ہو گئی۔ اوہو! مسکان نے اس کے چہرے کے رنگ دیکھتے لبوں کو سیٹی کے انداز میں گول کرتے معنی خیزی سے اوہو کہا۔ بکو مت، ٹائم بتاؤ۔ وہ اپنی جھینک مٹانے کے لیے مصنوعی غصے سے جھڑکتی بولی۔ اب مجھے اس بار بار وقت پوچھنے کا اصل مقصد بھی معلوم ہو گیا ہے میرا بچہ۔ مسکان نے اتفاق سے سعید کا یہ لفظ سن لیا تھا۔ پہلے تو وہ شوق رہ گئی تھی اور پھر اس کا دل چاہا چھت پھاڑ کہکہے لگائے اور لوٹ پوٹ ہو جائے، پر کم بخت ڈر نام کی بھی کوئی چیز ہے نا۔ پر وہاں سے اپنے روم میں آ کر وہ خوب ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسا میرا بچہ؟ حور العین شرمندگی سے ہکلا گئی اور بے ساختہ پاس بیٹھی مسکان کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ لڑکی، بات مت گھماؤ، پیار کرنے لگی ہو نا سعید سے، سچ سچ بتاؤ۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ پوچھنے لگی تو حور العین کی پلکیں لرز گئیں۔ چھوڑو! وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ ہوشیاری نہیں میرا بچہ، سچ بتاؤ، پھر جانے دوں گی ورنہ یہاں سے نیچے پھینک دوں گی۔ وہ ہاتھوں پر سختی کرتے اس کا رخ اپنی طرف پورا موڑ گئی۔ تم ایک لڑکی ہو مسکان، اور تم بہتر جانتی ہو کہ سعید نے مجھ سے کیسے شادی کی ہے اور اس کا مجھ پر، میری فیملی پر کیا اثر پڑا ہے، مجھ پر کیا بیتی ہے۔ جب وہ مجھے بے ہوش ہی میرے گھر سے اٹھا کر لایا تھا، مجھے بلیک میل کیا اور میرا سب سے رابطہ بند کر دیا۔ اگر کبھی میں چاہوں تو کال زور زبردستی کروا لیتی ہوں، ورنہ وہ سوچتا نہیں ہے کہ مجھے اپنی بہن کی یاد آتی ہے، اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ میں چاہ کر بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا اور کبھی تو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر اس سے بولی اور مسکان اسے سننے کے ساتھ سامنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑے سعید کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں سے ہی پوچھ رہا تھا، بندوق کی ایک گولی سے مرنا چاہو گی یا میرے خنجر سے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ سعید سے پہلے ہی عارب اسے بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا اور سعید مٹھیاں بھینچ کر اسے وہاں سے زندہ جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ مسکان، حور اسے اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھنے لگی تھی کہ سعید نے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سعید، آپ کب آئے آپ، اور اتنے لیٹ کیوں؟ حور سعید کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتی بولی۔ کچھ دیر پہلے جو مسکان سے باتیں کرتے وقت اس کے چہرے پر دکھ اور مایوسی تھی، اس کی جگہ سرخی اور مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ ابھی آیا ہوں، سعید نے کہتے اس کے گلابی گالوں میں موجود ڈمپل پر اپنے لب رکھے۔ کیا کر رہے ہیں سعید؟ ہم روم میں نہیں۔ وہ اس کے اچانک لمس پر گھبرا گئی۔ تو چلیں روم میں؟ سعید نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ ہاتھ کھینچ کر جلدی سے بولی۔ تو کیا تھا تمہارا مطلب؟ اس کی زلفوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتے اس نے استفسار کیا اور حور سمجھ گئی تھی جب اسے کچھ پسند نہیں آتا تھا تو وہ ایسے ہی اس کے بالوں سے کرتا تھا۔ وہ میرا مطلب یہ تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ سعید جو اس کے بالوں کو پورا اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس کا چہرہ بلند کر چکا تھا کہ حور کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ یہ ٹھیک بات تھی، پر اس نے سر ہلا کر کہا۔ پر حور بھرائی آنکھوں کو جھپکنے لگی۔ پر وہ صرف بڑبڑائی، پر یہ کہ تم اس پر عمل نہیں کر رہی۔ وہ بولا تو حور نے آنکھیں پھیلائیں۔ کب سعید؟ میں نے کیا کیا؟ اس کا سر دکھنے لگا تھا بلند رہ کر، پھر بھی وہ خود پر الزام برداشت نہ کر پائی۔ میرا بچہ، تمہاری زندگی میری اور میری زندگی تمہاری ہے، تو تم کیوں سب کے سامنے کچھ بھی بول دیتی ہو؟ اب تم جانتی ہو تم نے جو کہا ہے وہ اس کے دماغ میں چلتا رہے گا اور اسے ہمارے رشتے پر شک ہوگا کہ ہم ایک روم میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں وہ لڑکی کیسی ہے، ایک مینٹل پیس ہے جس کے بارے میں اس کا بھائی بھی نہیں جانتا کب کیا کر دے۔ سعید نے اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے کہا اور حور شرمندگی سے آنکھیں میچ گئی۔ ہاں، یہ تو اس نے غلط کیا تھا، اب وہ کیا سوچے گی؟ حور خفت سے سرخ پڑ گئی۔ سوری، وہ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھتی بولی۔ گڈ کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں کی مٹھی کھولی تو ریشم کی طرح بال اس کے ہاتھ سے پھسل گئے۔
चलें पहले आप खाना बनाएं और फिर मेरी क्लास। वो आज़ाद होती जल्दी से खड़ी होकर बोली। रात के साए हर तरफ फैल गए थे और आसपास के खूबसूरत मंजर में वो दोनों इस वक्त फूलों के बीच बने उस झूले में थे। चलो। अचानक ही वो उसको कहते उस पर झुका था। वो बिल्कुल उसके करीब हो गया कि हूर पीछे भी न हो सकी और उसे संभलने का मौका दिए बगैर फिर वो उसे अपने साथ अंदर ले आया। वो फ्रेश होकर आया तो डिनर रेडी करने लगा और उसके बाद मुस्कान आरिफ ने मिलकर टेबल पर लगाया और फिर सब ने मिलकर साथ खाया। मुस्कान सईद की तरफ देखने से कतरा रही थी, अलबत्ता दिल में उसे सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। मेरा पेट भर गया है, मैं नहीं खा सकती। हूर बेसब्रेपन से 2 नवाले लेकर आहिस्ता से झुक कर बोली। एन खामोशी से फिनिश करो। सईद ने उसके हाथ वापस खाने पर रखे और वो मुंह बसोर कर खाने लगी। एक तो अल्लाह अल्लाह करके सारे दिन का वक्त गुजरा था, ऊपर से यहाँ पाबंदियां ही खत्म नहीं हो रही थी। चलें शुरू करें पहली क्लास। गोद में कुशन लेकर बेड पर बैठी हूर एक्साइटमेंट के साथ बोली। सईद अपनी घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखता उसे देखकर मुस्कुराया और खुद भी साथ आकर बैठा और हाथ बढ़ाकर उसे खींचकर अपने हसार में लिया और पुश्त अपने सीने से लगाकर बिठाया। हूर घबरा कर किसमिसाई उसके हसार में। मेरा बच्चा, फी तो लगेगी इंग्लिश सिखाने की। उसके कंधे से बाल पीछे करते वो बोला तो हूर बेबस सी हो गई। तो पहले सीखेंगे सलाम, जो तुम मुझे रोज रूम में आने के बाद करोगी, ठीक है? उसके हाथों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाकर वो बोला तो हूर लबों पर जबान फेरते सर हिलाने लगी। शर्त याद है ना मेरे बच्चे को? उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाते बोला तो हूर खुद में सिमट कर रह गई। जी याद है। आई पढ़ो, वो बोला तो हूर मुस्कुरा कर बोली। आई। अब पढ़ो लव। लव। हूर की वतीसी बाहर थी कि वो सीख रही है, वो भी इंग्लिश में सलाम करना। यू पढ़ो, वो खुशी से हंस कर बोली। यू। अब इन तीनों को जोड़ कर बताओ। वो जल्दी से सर हिलाकर बोली। आई लव यू। आई लव यू सईद। हाय, ये तो बहुत आसान है सलाम करना। आई लव यू टू। सईद ने मुस्कुराते उसके कान में सरगोशी से कहा। हूर मुस्कुरा दी कि उसने जवाब दिया है। तो सईद, अब अगर कोई मुझे आई लव यू कहे तो मैं आप ही की तरह उसे आई लव यू टू कहूंगी ना? इंतहाई अक्लमंद सवाल पर सईद ने घूर कर उसके चेहरे को देखा, जो ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं उसकी जबान काट दूंगा अगर तुम्हें कोई ऐसा बोले। झटके से उसे अपनी जानिब मोड़कर वो गुस्से से उसके मुंह पर धाड़ा। हूर घबरा गई उसकी धाड़ पर। और तुम्हें सिर्फ मुझसे मेरी सिखाई गई इंग्लिश में बात करनी है। अगर किसी और से एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर सर्द आवाज में वार्न कर रहा था और हूर खामोश सी सुन रह गई। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। उसकी बात खत्म होते हूर ने उसके हाथ झटके और दूर होकर बैठते बोली। ऐसे कोई बात करता है भला अपनी बीवी से? और ये किस तरह बेरहम होकर किसी की जबान काटने का कह रहे हैं? सलाम करने में क्या हर्ज है? हम मुसलमान हैं, हमारा फर्ज है सलाम करना और जवाब देना। वो उसे ना देखने का पूरा फायदा उठा रही थी और बगैर हकलाए अपने अंदर का गुस्सा निकालने लगी। अब की बार सईद खामोशी से उसे देखने लगा। क्या ये पहली क्लास का ही असर है? उसने अब्रू उचकाकर पूछा तो वो बेसाख्ता नफी में सर हिलाने लगी। ये क्या कर दिया? अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी। सॉरी, सॉरी ना, आप मेरे टीचर हैं, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे मालूम था अपनी गलती जल्दी तस्लीम करते हुए वो सईद को अच्छी लगती है, जिसका उसने कई बार इजहार भी किया था। तभी वो पूरा फायदा उठाने लगी। नहीं, एक बुरा इंसान टीचर नहीं बन सकता। ये बात तो उसके दिल को लगी थी, पर वो इस वक्त उसे हूर के बुरा कहने पर तंज कर रहा था। और फर्ज तुम्हारे इसके अलावा और भी बहुत से हैं, उन पर बहस नहीं कर रही। सईद ने उसकी गोद से कुशन उठाकर बेड से नीचे फेंका और उसे बाजू से पकड़कर अचानक खींचा कि वो सीधा उसके सीने से लगी और उसके बहाने से बनाए गए फासले को फिर से मिटा दिया।
یہ سچ ہے ڈارلنگ، اگر تمہاری طرف کسی نے دیکھا یا تم سے بات بھی کی تو اس کا اس سے بھی برا حال کروں گا کہ تم جس کا سوچ بھی نہیں سکتی میرا بچہ۔ اسے اپنے حصار میں لے کر وہ شدت جنونیت سے بول رہا تھا اور حور العین اس کے کندھے پر سر رکھے خاموشی سے سن رہی تھی۔ سعید، آپ کیسی سزا دیتے ہیں؟ اس کی شیف پر ہاتھ رکھتے حور بھرائی آواز میں پوچھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کا لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح کھپ گیا تھا۔ سعید نے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے پیلا تھا اور آنکھوں میں کچھ اچھا سننے کی امید تھی۔ ہاتھ سے مارتا ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، تبھی صاف کہہ دیا کہ وہ ہاتھ سے ہی تو مارتا تھا، کاٹ کر۔ حور کے چہرے پر واپس اپنا گلابی رنگ چھا گیا تھا اور اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ پنچ مارتے ہیں؟ سعید سمجھ گیا تھا کہ وہ ہاتھ سے مار پیٹ کا کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی، ہاں وہ کبھی کبھی موڈ ہوتا تو پنچ بھی مار دیتا تھا۔ حور ہنس پڑی۔ ایسے؟ اس نے پنچ بنا کر سعید کے گال پر رکھا۔ سعید مسکرا دیا اس کے بچکانہ حرکت پر۔ کیا اس کا پنچ ایسے ہوتا تھا جو ناک منہ سے خون نکال دیتا تھا ایک وار پر؟ بس ایسا ہی کچھ ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ حور مسکراتی۔ سعید، شب بخیر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے بولی۔ سعید کے لب مسکرائے۔ ول یو کس می؟ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ حور ہونک بن کر رہ گئی۔ ہیں؟ پر نور تو گڈ نائٹ کہتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ناسمجھی سے کہا۔ ٹھیک کہا اس نے میرا بچہ۔ سعید نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے مزید کہا اور حور غور سے سننے لگی۔ جس طرح تم اپنے بابا کو بابا کہتی ہو اور داد کو بھائی، اسی طرح انگلش کے بھی کچھ رولز ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں تو میرا مقام الگ ہے۔ تم مجھے سونے سے پہلے یہی کہو گی جو میں نے بتایا ہے، اور اگر تمہیں کسی بھی دوسرے فرد کو میرے علاوہ کہنا ہوا تو تم اسے گڈ نائٹ کہو گی۔ اب کی بار سعید کو خود پر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ اگر کوئی اسے سن لیتا تو یقین کرتا اس کے اس روپ پر۔ اچھا، تو یہ انگلش گرامر ہے۔ نور پہلے بہت پریشان ہوتی تھی اور پاپا اسے سمجھاتے تھے انگلش گرامر۔ اسے یاد تھا کہ نور کہتی تھی، کس سے کیا بولوں، ہر کسی کا الگ لفظ ہے، کون سا یاد کروں؟ بس میرا بچہ، یہ تمہاری مطلب کہ انگلش کی گرامر ہے۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو حور نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اور اس نے دوسرا لفظ پوچھا۔ بس آج کی کلاس کے لیے یہی ٹھیک ہے، دوسری پھر پرسوں۔ کیوں پرسوں کیوں؟ کل رات کو کیوں نہیں؟ اپنے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتے وہ ناک چڑھا کر ایک رات کے گیپ پر بولی، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، پھر لیٹ رات کو واپسی ہوگی، اسی لیے پرسوں ٹھیک رہے گا۔ انگوٹھا اس کے نچلے لب پر پھیرتے وہ گمبھیر آواز میں بولا تو حور کو اس کی حرکت پر خطرے کی گھنٹیاں کانوں میں بجتی سنائی دی۔ وہ ایک دم اس کے حصار سے نکل کر اپنی جگہ پر آئی اور ہاتھوں سے تکیہ درست کرتے اس پر لیٹ گئی۔ سعید تو صرف اچانک اس کے رد عمل کو دیکھتا رہا۔ میں انتظار کروں گی رات کو، وہ کروٹ بدل کر بولی۔ سعید نے اس کی پشت کو دیکھا۔ نہیں، سو جانا، میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کی کمر میں بازو ڈالتے وہ بولا اور اسے آہستہ سے کھینچ کر اپنے حصار میں واپس لے لیا۔ وہ اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کرتی خود میں سمٹ گئی۔ ول یو کس می؟ اپنی طرف سے اس نے شب بخیر بولا تھا اور آنکھیں میچ گئی تھی۔ سعید کا دل چاہا کہا لگائے، شور۔ سعید نے بھاری لہجے میں کہتے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور حور نے آنکھیں کھولی کہ اس کا جواب یہ ہے۔ اس کا جواب، اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے تھے۔ جب سعید اس پر جھکا تھا تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور دوسرا بازو اس کی نازک کمر میں ڈال دیا۔ ہاں، اس کا جواب یہی ہے۔ آہستگی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا، لبوں سے اس کی کان کی لو کو چوم لیا اور حور سر ہلاتے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سعید اس کی بگڑی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے چھپا لیا اور حور کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس کے سینے میں اپنا تپتا چہرہ چھپا گئی۔ کمرے میں فسوں خیز خاموشی میں حور کے دل کی دھڑکنیں بلند تھیں۔
اور سعید اپنی جسارت پر اس کا نارمل ریاکشن دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ لائٹ آف کرتے دونوں پر کمفرٹر ڈال کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ البتہ حور کے بالوں میں اس کی گردش کرتی انگلیاں ابھی بھی جاری تھیں، اور حور پہلی بار سب کچھ بھلائے اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ سعید، اگر میں اس شب بخیر کی بجائے وہ والا شب بخیر بولوں تو گناہ تو نہیں ملے گا نا؟ کچھ دیر بعد خاموشی میں حور کی آواز گونجی۔ سعید نے آواز پر اپنی مندی آنکھیں کھولی۔ گناہ تو ملے گا میرا بچہ، میں تمہارا شوہر ہوں، اور تمہیں میں نے بتایا نا کہ شوہر کو صرف یہ والا شب بخیر کہتے ہیں۔ اور حور ناچار سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی۔ یہ جملہ اسے کافی بھاری لگ رہا تھا، پر کیا کرتی، انگلش بھی تو سیکھنی تھی نا۔ کاش وہ آج کی کلاس کا کہتی ہی نہ، یا شب بخیر کا ہی نہ پوچھتی تو اتنی بڑی واردات تو نہ ہوتی۔ سورج جب انگڑائی لے کر بیدار ہوا تو اندھیرے کو لپیٹ کر ہر سو اپنی سنہری صبح کی روشنی پھیلا دی، اور ہوا کے ساتھ مل کر شرارت کرتے روم کی کھڑکیوں سے سفید پردوں کے ہوا میں لہراتے ہی وہ اپنی روشنی ان دونوں سوئے ہوئے وجود کے پرسکون چہرے پر ڈالنے لگا، اور پھر سعید کو اپنی آنکھیں جھپکتے دیکھ کر چھپ جاتا سفید پردوں کی اوٹ میں، جیسے اس کا مقصد ہی سعید کو بیدار کرنا تھا، اور وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ سعید نے اپنی پوری آنکھیں کھولیں اور اپنے ماتھے پر بکھرے شہد رنگ بالوں کو ایک ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرنے لگا، اور اپنے منہ اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اس کی نظریں اپنے سینے پر سر رکھے پڑی اپنی عین پر پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کا ایک ہاتھ نے اس کے کالر کو دبوچا ہوا تھا اور دوسرا اس کے گرد تھا۔ یہ کچھ دن سے اس کی سونے کے طریقے ایجاد ہوئے تھے، جیسے رات کو سونے کے بعد اس کی خبر لیتی تھی کالر پکڑ کر، یا شرٹ دبوچ کے بھاگ جانے کے ڈر سے اسے پکڑے رکھتی تھی۔ سعید نے آہستہ سے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور ایک طرف کیا کہ سورج کی کرنوں نے حور کو سوتے دیکھ کر پھر سے شرارت کی۔ سعید نے گور کر کھڑکی کو غصے سے دیکھا، جیسے ان کرنوں سے بھی لڑے گا۔ وہ حور کو آہستہ سے تکیے پر ڈال کر اٹھا اور کھڑکیاں بند کرتے ان کا قصہ ہی ختم کرتے پردے برابر کر دیے، اور واپس مڑ کر اپنے جہازی سائز بیڈ پر آیا، جہاں سفید بیڈ اور کمفرٹر میں سفید تکیے پر سر رکھے وہ معصومیت چہرے پر سجائے سو رہی تھی۔ اس کے گلابی گالوں پر گھنی نوکدار پلکیں سایہ فگن تھیں اور کالے بال آبشار کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ سعید نے جھک کر اس کی آنکھوں پر پھونک ماری تو وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتے دیکھ کر سعید بھی مسکرا دیا۔ صبح ہو گئی میرے بچہ۔ اس کے رخسار کی نرماہٹ کو انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرتے وہ بولا تو حور قسمت آئی۔ پر ابھی مجھے سونا ہے سعید، پلیز۔ اس کا ہاتھ دور کرتے وہ پھر اپنی آنکھیں موند گئی۔ اگر تم سو گئیں تو پھر مجھ سے گلہ مت کرنا، اس کی تھوڑی پر موجود تل پر لب رکھتے وہ بولا تو وہ ایک دم آنکھیں کھول گئی۔ پر میں تو جاگ گئی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور سعید مسکراتا ہوا دور ہوا۔ گڈ میرا بچہ، اب جلدی سے اترو نیچے۔ ہاتھ سے پکڑ کر اسے نیچے اتارا تو وہ منہ بنا کر پاؤں پٹکتی اس کے ساتھ باتھ روم میں آ گئی، اور سعید نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکتے ہوئے برش اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ حور برش نیچے پھینک کر اس کے بازو پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے سعید، پلیز سونے دیں، وہ لاڈ سے بولی۔ تو سعید نے پہلے نیچے پڑے برش اور پھر اس کو دیکھا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی کھڑے کھڑے۔ اس کا بھی علاج ہے تمہارے شوہر کے پاس ڈارلنگ، سعید نے کہتے ہی شاور آن کر دیا، اور اگلے ہی پل سوئی ہوئی حور کی چیخیں تھی اور سعید کا کہا۔ وہ اس کی کمر کے پیچھے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر شاور کے نیچے کھڑا تھا، اور حور صبح صبح ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہ دیکھ کر اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپا گئی۔ اب سونا ہے میرے بچے کو، وہ جھک کر بولا تو حور نے جلدی سے نفی کی۔ پلیز سعید، اس کی کپکپاہٹ بھری آواز پر شاور واپس اس نے بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے اس کے گرد تولیا لپیٹ دیا۔ حور اپنے ہاتھوں کو آزاد ہوتے دیکھ کر جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو پکڑو اسے۔ سعید نے دوسرا برش اس کے سامنے کیا تو حور منہ پھلا کر ایک ہاتھ سے تولیے کو پکڑے دوسرے سے برش کرنے لگی، وہ بھی غصے سے۔
تم سیدھے طریقے سے چلنے والے ہی نہیں ہو میرے بچہ۔ پیسٹ کا قطرہ اس کی ناک سے لگا کر وہ مسکرا کر بولا تو ہور نے غصے سے منہ پھیرا۔ مت کریں سعید، وہ اسے باز رہنے کا کہنے لگی اور سعید اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر میرر کے سامنے کیا اور اس کا منہ واش کرنے لگا۔ ہور ہر کام غصے سے کر رہی تھی۔ ویٹ، میں ڈریس لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے وہاں کھڑا کر کے خود باہر چلا گیا اور پھر واپس آ کر اسے ڈریس تھما کر باتھ روم کا دروازہ بند کر کے خود باہر آ کر اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ اسے جگانے کے چکر میں وہ خود بھی بری طرح بھیگ چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ پھولے پھولے منہ کے ساتھ باہر نکلی۔ سعید شرٹ کے بٹن بند کرتا مسکرا دیا۔ سارا دن اس نے روتے سوچتے گزارا کہ کیا کرے۔ اگر ہاں کرتی تو داد کا چہرہ سامنے آ جاتا، اگر نہ کرتی تو کمال صاحب کا۔ وہ ایک دن میں تھک ہار گئی تھی، بیمار ہو گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے چپ چاپ بھاگ جائے، کہیں دور، بہت دور، سب سے دور، یا ہور کے پاس جائے، اس کے ساتھ لگ کر اپنا حال دل کہہ دے، روئے، چیخے، اپنا دل ہلکا کرے۔ پر وہاں جانے کا سوچتی تو نظروں کے سامنے گرے آنکھوں والا وہ لڑکا گھوم جاتا اور وہ کانپ کر رہ جاتی۔ وہ صرف ہور کے لیے خاموش ہو گئی تھی، ورنہ اس کا ارادہ برہان کو سب بتانے کا تھا۔ سورج کی روشنی بجھ کر اندھیرے میں تبدیل ہو گئی تھی اور اس اندھیرے کے چھاتے ہی اسے لگ رہا تھا اس کے اندر بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ وہ بالکل تنہا گھٹن میں آ گئی ہے۔ بیٹا کچھ کھا لو نور، ورنہ تمہاری اس حالت سے مجھ جیسی بوڑھی بی کو ڈر لگ رہا ہے۔ بی اندر داخل ہوتے ٹرے اس کے سامنے رکھتے بولی۔ نور نے دوپٹے سے آنسو پوچھ کر انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا بی، مجھ جیسی ڈھیٹ لڑکی کو جسے یہ معلوم نہیں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں جی رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، کچھ بھی تو نہیں جانتی بی میں اپنے بارے میں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ بی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، پر میں خود کو سمجھ نہ پائی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ بی کا آنسو پھسل کر اس کے گھنے کالے بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ اسے سر پر پیار کرنے لگی۔ میری بچی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، کم از کم برہان بچہ اپنا ہے اور وہ تمہیں اس جانور سے بھی محفوظ رکھے گا، ورنہ سچ پوچھو تو نور، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ جوان لڑکی ہو، ہم اکیلے رہتے ہیں اس گھر میں، اگر خدا نخواستہ کل کلاں وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، پھر بھی جیسا تم نے بتایا ہے کہ وہ تمہارا پیچھا کرتا ہے، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں بوڑھی گھٹنوں کے درد کی مریض، 2 قدم چلوں تو سانس پھول جاتا ہے۔ میں کیا تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ میری بچی، جان دینے کے علاوہ یہ بوڑھی ماں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہ لڑکا گھر میں گھس آیا اور تمہارے ساتھ بھی ہور کی یاد آتے وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں وہ میری بچی کس حال میں ہے، اس بچی کی زندگی میں صرف درد تکلیفیں ہی ہیں۔ اللہ خوشیاں نصیب کرے، اسے اپنی امان میں رکھے۔ اس لڑکے کے پاس پتہ نہیں کیسے میری معصوم بچی رہ رہی ہوگی۔ نور بیٹا، بس تم ہاں کر دو، میں کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنا چہرہ صاف کرتے بھی کہنے لگی اور نور کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ خود بھی رو رہی تھی۔ بی، ہور خوش ہے، میں گئی تھی اور اس دن ہم نے بات بھی کی تھی۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، سعید عالم اسے بہت خوش رکھ رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ نور اٹھ بیٹھی اور بی کو بتانے لگی تو بی نے اللہ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کیے۔ بس میری بچی، اللہ نے اس بچے کا دل بہت نیک بنایا ہوگا، اسے عام مردوں جیسا نہیں بنایا، تبھی وہ اسے خوش رکھ رہا ہے۔ اللہ دونوں کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے۔ چلو اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ بی نے اسے اٹھایا اور نور مرے مرے قدم اٹھاتی باتھ روم میں بند ہو گئی اور کچھ دیر بعد فریش ہو کر آئی تو بی وہاں موجود سنگل صوفے اور ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور چند نوالے نگلنے لگی۔ اچانک دروازے پر بیل ہوئی تو بی اسے کھانے کا اشارہ دیتی خود دوپٹہ ٹھیک کرتے داخلی دروازے پر آئی اور کھولا تو سامنے ہی داد اور ایک ملازم نکاح کا سرخ جوڑا اور زیورات لیے کھڑے تھے۔ آؤ داد بچے، اندر آؤ، وہ ان کے لیے پورا دروازہ کھولتی مسکرا کر شفقت سے بولی تو داد مسکراتا اندر آ گیا اور پیچھے وہ ملازم بھی اندر آیا۔ یہ دلہن کا جوڑا اور جیولری اور کچھ سامان ہے، داد نے وہ سب لاؤنج میں ٹیبل پر رکھتے کہا۔ امی نے کہا ہے کہ نور تیار ہو جائے تو آپ کے ساتھ البی ولا چلے، نکاح وہاں ہوگا، آپ پلیز نور سے بولیے گا کہ جلدی کرے۔ داد نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا تھا، وہ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی اپنے ماں باپ سے۔
اپنی محبت کی خاطر مطلبی ہو کر سب کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، تبھی سب کچھ اپنی محبت پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر نور سے اس کی محبت سچی ہوگی تو وہ اس کی بنے گی، نہیں تو زمین آسمان ایک کر دے کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی جو اس رب کو منظور ہوگا۔ ہاں ہاں بیٹے تم بیٹھو، میں یہ لے جاتی ہوں۔ بی وہاں سے جوڑا اور جیولری اٹھا کر جاتے ہوئے بولی تو داد سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ شیر خان تم جاؤ، میں نور اور بی کو لے کر آ جاؤں گا۔ شیر خان سر ہلا کر چلا گیا۔ شیر نے محسوس کیا تھا اس کا چلبلا دوست کافی اداس تھا، مرجھایا ہوا تھا، ورنہ اس موقع پر وہ خاموش رہتا یہ ہو سکتا تھا بھلا؟ البی ہاؤس کی رونق تھا وہ، اس کے ہوتے ہوئے لگتا تھا جیسے گھر ہے، ورنہ شیر خان کا خود دل چاہتا وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ تو داد کی یاری تھی جو اسے قید کیے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا بہت بار کہ داد نور العین سے محبت کرتا ہے اور نور برہان کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، پر وہ نوکر تھا، کیا کر سکتا تھا؟ خاموش تھا، تماشائی تھا، دیکھ رہا تھا اپنے یار کا تماشا۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت داد نے مڑ کر نور العین کے روم کی طرف دیکھا اور اس کے اچانک دیکھنے پر گلابی آنچل لہرا کر اندر چھپ گئی۔ اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ مان لو اب محبت اپنا آپ بنوا کر ہی رہتی ہے بونی۔ وہ صرف بڑبڑا کر فروٹس کی ٹوکریوں کو دیکھنے لگا۔ آج صرف نکاح تھا اور رخصتی اور ولیمہ کمال صاحب بڑے پیمانے پر رکھنا چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے بزنس ٹائکون کمال الوی کے بیٹے ایس پی برہان کی شادی ہے۔ مجھ سے کہتے داد میں بنا لیتی ہوں چائے بیٹا۔ کچن میں داخل ہوتی بھی داد کو چائے کے لیے پانی رکھتے دیکھ کر بولی جی بنا دیں، بہت طلب ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوا۔ بی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی جو انہوں نے ابھی پہنا تھا۔ داد انہیں مسکرا کر دیکھتا باہر آ گیا اور بی مسکراتی چائے کا پانی رکھنے لگی۔ کچھ دیر میں بھی اسے چائے ٹیبل پر رکھ کر نور کی پکار پر اندر روم میں چلی گئیں۔ داد بیٹا ذرا اندر آؤ اور اوپر الماری پر رکھے اس بیگ کو تو اتار کر دو۔ بی باہر نکل کر داد کو بلانے لگی تو الماری کے پاس سرخ لہنگے میں زیوروں سے سجی کھڑی نور گھبرا کر بی کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کتنی مشکل سے سب کچھ بھلا کر وہ تیار ہوئی تھی، اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی کہ پھر وہ سامنے آنے والا تھا۔ بی مجھے ضرورت نہیں، وہ کافی ہمت جمع کر کے بولی کہ دروازے سے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں اپنے لمبے چوڑے جسم کے ساتھ داد اندر داخل ہوا اور جب نظریں سامنے اٹھی تو وہ بھی کچھ دیر ساکت ہو گیا۔ ڈیپ سرخ رنگ کے لہنگے میں بھاری دوپٹہ سر پر سجائے، مانگ ٹیکا اور نت میں وہ داد کی دھڑکنیں ساکت کر گئی تھی۔ اس کی نظریں گھبرا کر اس کے سرخ کانپتے لبوں سے ٹکراتی رخ موڑ گئیں اور وہ آگے بڑھ کر اس کے کچھ فاصلے پر الماری پہ وہ سوٹ کیس اتارنے لگا۔ نور کو جھجک کر دور ہوئی تو اس کی چوڑیوں کی کھنک پر دونوں کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اسے سوٹ کیس بیڈ پر رکھتے دیکھ کر نور آگے بڑھی اور بولی مطلب صرف اسے یہاں سے نکالنے کا تھا، میں جانتا ہوں تم سب کر سکتی ہو۔ داد پلٹ کر سرخ آنکھوں سے غصے سے بولا اور بغیر بی کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ تم دوپٹہ نکالو میں دیکھتی ہوں، بی نور کو کہہ کر باہر نکلی۔ اسے لاؤنج میں کھڑا دیکھ کر بی پریشان سے پوچھنے لگی کیا ہوا داد بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی بھی آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ صرف اسی لیے کہا کیونکہ یہ میری بونی نہیں لگ رہی، یہ بالکل بدل گئی ہے دلہن بن کر۔ میں سوچا تھوڑا سا غصہ ہی دکھا دوں اسے اور تھوڑا غصہ اسے بھی دلا دوں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ مسکرایا تو بی بھی ہنس پڑی۔ بدل تو گئی ہے، بالکل چاند جیسی لگ رہی ہے۔ بی محبت پاش نظروں سے روم کے دروازے کو دیکھتے بولی شاید چاند سے بھی خوبصورت۔ داد کے دل سے آواز آئی تو وہ خود کو جھڑک کر رہ گیا۔ بی چلیں، امی کی کالز آ رہی ہیں۔ اپنے بجتے موبائل پر امی دیکھ کر وہ بولا تو نرگس بھی سر ہلا کر چلی گئی اور داد ان سے بھی پہلے باہر کی طرف نکل گیا۔ سارے اپنوں کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے نور نے اپنے گرد اپنی ماں کا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا اور بی کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیز بارش کی بوندوں کی طرح گالوں پر گر رہے تھے اور وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ داد اس کی جانب دیکھے بغیر دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ اپنا لہنگا سمیٹ کر اندر بیٹھ گئی، ساتھ بی بھی بیٹھی۔
داد نے ایک گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا اور ڈور لاک کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پر برا ہو اس فرنٹ مرر کا جس پر دکھتی چاند سی صورت پر اس کی نظریں بار بار بھٹک بھٹک کر جا رہی تھیں، اور وہ انتہائی ضبط سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ خدا نخواستہ اس کی حالت ایسی تھی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور نور اس کی دلی حالت سے بے خبر نہ تھی۔ پر پھر بھی ضبط کرتے وہ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سے نکلتی سجی سنوری نور کو آسیہ بیگم اور باقی کی عورتوں کے بیچ چلتی اپنے روم میں آ کر بیڈ پر بٹھایا۔ ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، ایک عورت نے اس کی تھوڑی سے سر اونچا کرتے ایک خاندان کی عورت نے کہا، تو وہاں موجود دوسری عورتوں نے بھی تائید کی۔ ماں پر گئی ہے، سنا ہے بہت خوبصورت تھی۔ یہ وہ فکرہ تھا جس پر آسیہ بیگم کے ماتھے پر تیور آ گئے۔ ہٹو ذرا نظر اتارنے دو مجھے، سامنے بیٹھی عورت سے کہتی آسیہ بیگم نور کی نظر اتارنے لگی اور نور خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہاں ہو برہان؟ ڈرائنگ روم سے باہر آ کر کمال صاحب دبے ہوئے غصے میں بولے۔ دوسری طرف برہان نے کمال صاحب کے غصے والی آواز پر اپنا ماتھا مسلا۔ آ رہا ہوں ابو، کچھ لیٹ ہو گیا ہوں، معذرت، پرابلمز تھیں کچھ، بس اب آ رہا ہوں، اس نے بالوں میں انگلیاں پھنساتے کہا۔ سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ کمال صاحب نے کہہ کر اپنا موبائل جیب میں رکھا اور پاس کھڑے داد کو دیکھا اور اسے ڈرائنگ روم میں چلنے کا اشارہ کیا، اور پھر جو انتظار کرنے لگے برہان کا وہ انتظار ہی رہا۔ کافی دیر ہو گئی، اب تو لوگ اکتا کر کچھ چٹپٹا سننے کے لیے کمال صاحب کو خروشنے لگے تھے۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہے تھے پر اندر طوفان چل رہا تھا، اور دل کر رہا تھا کہ وہ اب بھی آئے تو کھینچ کے دو لگائیں اسے۔ کمال صاحب کس کا نکاح کروانا ہے بھائی، جلدی کرو، مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ قاضی صاحب آخر کار بولے۔ بس قاضی صاحب پہنچنے والا ہی ہوگا، ضرور کسی پرابلم میں پھنس گیا ہوگا ورنہ وہ آفس سے کب کا نکل چکا ہے۔ انہوں نے تسلی دے کر کال ملائی پر دھچکا تو انہیں تب لگا جب اس کا موبائل سوئچ آف آ رہا تھا۔ داد نے کچھ گھبرا کر اپنے باپ کی پھیکی پڑتی رنگت کو دیکھا جو ایکسکیوز کرتے وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے وہ بھی آیا۔ کیا ہوا ابو، سب ٹھیک ہے؟ انہیں بار بار موبائل کان سے لگائے دیکھ کر وہ بولا تو کمال صاحب نے اسے دیکھا۔ موبائل آف کر دیا ہے اس نے، اچھا بدلہ لیا ہے، برہان نے مجھے بے عزت کر دیا ہے، وہ غصے سے موبائل سامنے کرتے بولے تو داد نے حیرت سے سنا۔ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ جاؤ تم گاڑی نکالو اور اس کے بنگلے اور آفس میں دیکھ کر آؤ، اگر ملے تو کہنا، اگر تم آج نہیں آئے تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے، جلدی جاؤ، جب تک میں یہاں سنبھالتا ہوں۔ ان کے کہنے پر داد نے سر ہلا کر باہر کی طرف دوڑ لگائی اور پھر وقت گزرتا گیا اور چہمگوئیاں بڑھتی گئیں کہ کمال صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ منہ سے نکالتے کہ باہر قدموں کی آواز آئی تو وہ ایک بار پھر انہیں چہمگوئیاں کرتے چھوڑ کر باہر آئے اور داد کے آس پاس برہان کو دیکھنے لگے جس پر داد نے سر نفی میں ہلا کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کمال صاحب اس کے سر نفی میں ہلانے پر سکتے میں آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے آسیہ بھائی، ابھی تک نکاح نہیں ہو رہا، کافی دیر ہو گئی ہے، بچی کو بھی آئے ہوئے۔ آسیہ بیگم کے روم میں داخل ہوتے خاندان کی ایک عورت بولی اور باقی کچھ نے بھی ایک دوسرے سے کان میں کچھ کہتے ہاں میں ہاں ملائی۔ انہوں نے نکاح میں کچھ اپنوں کو بھی انوائٹ کیا تھا جو کافی صبح سویر ہی پہنچ گئے تھے، جو کب سے دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پر دلہے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ نور کا دل بے ساختہ دھڑکا تو اس نے پاس بیٹھی ہوئی نرگس بی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بی پریشان سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے آسیہ بیگم کا چہرہ دیکھنے لگی جو نظریں ملانے سے کترا رہی تھی۔ ہو جائے گا بھائی، تم لوگوں کو اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے؟ برہان کچھ مسائل کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے، بس اس کے ابو نے کال کی ہے، پہنچنے والا ہے، آسیہ بیگم نخوت سے کہتی نور کے پاس بیٹھی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سدا خوش رہو میری جان، تم نے ہاں کر کے ہمارا سر مان سے اٹھا دیا ہے، دیکھنا برہان تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے گا، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ وہ تمہاری ہاں پر اتنا خوش ہوا تھا کہ بتا نہیں سکتی، مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ وہاں موجود خاندان کی عورتوں کو سنانے کے لیے بلند آواز میں بولی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کے گال پر پھسلنے لگے، وہ جانتی تھی کہ اس کی ہاں سنتے وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، اور یہ بھی ایک بہانہ تھا مسائل کا۔
اصل میں تو وہ اس سے شادی کرنے کا تو خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ امی ذرا باہر آئیں۔ دروازہ نوک کرتے داد نے باہر کھڑے ہو کر بلایا۔ سب کے ساتھ ہی نور کی نظریں بھی دروازے کی جانب اٹھیں، پر وہ باہر کھڑا تھا۔ اس نے واپس پلکیں گرا لی اور اپنے سفید ہاتھوں کو دیکھنے لگی کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اس کے نصیب میں، اور کیا ہو رہا ہے۔ آسیہ بیگم سب سے مسکراتی اٹھیں اور باہر آئیں۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو داد؟ آسیہ بیگم دوپٹہ درست کرتے داد کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بولی۔ ابو روم میں بلا رہے ہیں، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے پیچھے آسیہ بیگم بھی اس کو پشت کو دیکھتی آ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک برہان نہیں آیا کیا؟ آسیہ بیگم غصے سے روم میں بیٹھے کمال صاحب سے مخاطب ہوئی۔ نہیں آیا، وہ گدھا نمبر بند کر کے بیٹھ گیا ہے باہر، سارے لوگوں کے بیچ بے عزتی کروا دی ہے اس گدھے نے۔ وہ آسیہ بیگم پر غصے سے دھاڑے۔ ریلیکس رہیں ابو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ داد نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو کمال صاحب دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر رہ گئے۔ آسیہ بیگم جیسے سکتے میں آ گئی تھیں۔ پر برہان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ باہر اتنے مہمان موجود ہیں، وہ ہماری ایسے کیسے بے عزتی کروا سکتا ہے؟ اس نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور نور العین کا کیا ہوگا؟ وہ بچی تو وہاں بیٹھی ہے انتظار میں کب سے۔ آسیہ بیگم کا جب سکتا ٹوٹا تو وہ غم سے کہنے لگی، نام مت لو اس کا، جان بوجھ کر کرتا ہے وہ مجھے بے عزت۔ پہلے کہا تھا بزنس پڑھ لو، تو وہ میرے منہ میں تھپڑ مار کر CSS کر بیٹھا اور اس پولیس فورس میں آ گیا، اور پھر بھی میں خاموش رہا کہ بچہ ہے، اس کی اپنی زندگی ہے۔ پر نہیں، اس بچے نے تو باپ کے منہ پر اچھی طرح تھوکنا سیکھ لیا ہے۔ کہا اس بیسٹ سے دور رہو، پر اس نے کیس بھی اس کا ہی لیا۔ اور پھر اب جب شادی کا کہا تو ہاں کر کے نکاح کے اہم موقع پر موبائل بند کر کے چپ کیا ہے۔ مر کیوں نہیں گیا میں ایسی اولاد کے ہوتے۔ وہ بری طرح شدید غصے میں دھاڑ رہے تھے کہ انہیں کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ آپ کو اتنی جلدی ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے تھا ابو۔ داد انہیں ریلیکس کرتے بولا تو انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں صحیح کہتے ہو، وہیں مر جانا چاہیے تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں زندہ رہ گیا میں، شاید یہ دن ہی دیکھنے کے لیے۔ اب کیا منہ دکھاؤں گا میں باہر؟ سب انتظار میں ہیں، سب پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ میرا بیٹا چھپ گیا ہے کہیں؟ داد کے ہاتھ جھڑکتے ہوئے وہ بولے۔ ان کے لفظوں میں شدت غم تھا جس پر داد نے ضبط سے لب بھینچے۔ آسیہ بیگم بھی منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی اور داد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے سنبھالے۔ آخر برہان گیا تو کہاں گیا؟ بند کرو اپنا یہ ناٹک، یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے۔ تم نے اسے اتنا خود غرض بنایا ہے کہ آج اسے ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہیں۔ کمال صاحب نے گررا کر آسیہ بیگم کو جھڑکا۔ وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ کمال صاحب کا موبائل بجنے لگا۔ انہیں باہر موجود ڈرائنگ روم سے کال آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر داد اور آسیہ بیگم کو دیکھتے کھڑے ہوئے۔ چلو اور تم جاؤ، منہ صاف کر کے دلہن کے پاس بیٹھو، کچھ دیر ہم قاضی صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انہوں نے داد کو اٹھنے کے لیے کہا اور آسیہ بیگم سے بولے، کہاں ابو؟ داد نہ سمجھی سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا نا چلو، سب سمجھ آ جائے گا۔ انہوں نے غصے سے اس قدر سخت آواز میں کہا کہ داد ایک خاموش نظر آسیہ بیگم پر ڈال کر ان کے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں قاضی صاحب کے ساتھ کچھ کمال صاحب کے دوست اور کچھ خاندان کے لوگ موجود تھے۔ قاضی صاحب، میں اپنے چھوٹے بیٹے داؤد آلف الوی کے ساتھ اپنی بھتیجی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ کیا یہاں کسی کو اعتراض ہے؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھے قاضی صاحب کو مخاطب کرتے پھر اپنے خاندان کے موجود لوگوں سے کہا۔ سب میں خسر پھسر پھیل گئی اور داد ساکت سا اپنے نام پر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ پر کمال صاحب، برہان کا نکاح ہونے والا تھا، پھر یہ داؤد آلف سے کیوں؟ اس نے تو شاید ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی۔ ایک نے آواز اٹھائی تو داد ہوش میں آ کر اس آدمی کے چہرے کو دیکھنے لگا، اور وہ آدمی داد کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ نہیں جاوید صاحب، میرا بیٹا اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں میرے بزنس کو بھی یہی سنبھالنے والا ہے۔ کمال صاحب فخریہ داد کو دیکھتے ہوئے بولے، تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ کریں، ایک آدمی نے کہا تو وہ مسکرا کر داد کو اپنے ساتھ لے کر ایک صوفے پر بیٹھے۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے خود غرض سمجھ رہے ہوگے، پر اس بچی کی زندگی کو دیکھتے مجھے یہ کرنا پڑا داؤد۔ انہوں نے آہستہ سے پاس بیٹھے داد سے کہا تو داد نفی میں سر ہلا کر مسکرانے لگا۔
یہ ہونا ہی تھا ابو. میری محبت جو سچی تھی وہ صرف دل میں کہہ سکا. اور پھر اس کے قبول ہے کہنے کے بعد نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور مچ گیا. مبارک ہو میرے شہزادے. کمال صاحب نے دانت کو گلے سے بھینچتے کہا تو وہ ہنس پڑا اور پھر اٹھ کر سب کے گلے لگنے لگا. کمال صاحب اور قاضی صاحب کچھ گواہوں کے ساتھ دلہن کے روم میں داخل ہوئے تو انہیں داخل ہوتے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے. نور العین کا دل بے ساختہ دھڑکا. اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور برہان کے تصور پر ہی اس کا دل زور و شور سے نفی کرتا جس پر وہ لب کاٹے ضبط سے بیٹھی تھی. یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں وہ تو برہان کو چاہتی تھی, اسے ہی اپنا جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی, پر کیوں اب یہ سب؟ اس کا دل ڈوب رہا تھا اور وہ سختی سے مٹھیاں بھیجے سر گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی. نور العین جمال ولد جمال علوی آپ کو داؤد آلف ولد کمال علوی سے حق مہر 30 لاکھ سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے. لفظ تھے کہ کیا؟ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور برہان علوی کی جگہ داؤد آلف کا نام سن کر سب حیران ششدر کھڑے تھے. نرگس بی اور آسیہ بیگم کا بھی وہی حال تھا. انہوں نے بیک وقت کمال صاحب کو دیکھا جنہوں نے انہیں آنکھوں سے نور العین کی جانب اشارہ دلایا جو جالی دار گھونگھٹ سے ہی آنکھیں پھاڑے نکاح خواہ کو دیکھ رہی تھی. شوق نہیں دھماکہ تھا اس کے سر پر. داؤد آلف مطلب داد. اسے لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, پر نہیں. جب دوسری بار بھی وہی لفظ سماعتوں سے ٹکرائے, تو مطلب برہان نے نکاح سے انکار کر دیا, وہ بھی اتنے نازک وقت میں, اور دوسرے بھائی نے موقع دے کر فائدہ اٹھا لیا. اس کی عجیب کیفیت تھی, نہ دکھ نہ غم نہ خوشی نہ رونے کی. نور العین جمال ولد جمال علوی آپ کو داؤد آلف ولد کمال علوی سے حق مہر سے کر سمجھ گئے ہو نا. اس کی مسلسل خاموشی پر اب نکاح خواہ کو شک ہونے لگا کہ شاید لڑکی سے زبردستی کی جا رہی ہے. نور بیٹا جواب دو. آسیہ بیگم کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرا کر اسے ہوش کی دنیا میں لائی اور پھر اس نے پرشکوہ نظروں سے کمال صاحب کو دیکھا کہ تایا ابو آپ نے تو مجھے کھلونا بنا دیا, پہلے ایک بھائی کے نام کر کے پھر اچانک دوسرے سے نکاح کروا کر. پر اس کا شکوہ تو اپنی جگہ رہ گیا جب کمال صاحب کی آنکھوں میں التجا اور اپنے کندھے پر آسیہ بیگم کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا. قبول ہے, وہ آنکھیں میچ کر سر جھکائے کہہ گئی. قبول ہے. دوسری بار پھر تیسری بار جب کہہ کر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا تو ہر طرف مبارکباد ملنے لگی, پر وہ تو بت بنی اپنے نصیب کے کھیل کو دیکھ رہی تھی. کمال صاحب اسے دعائیں دے کر قاضی صاحب اور دیگر لوگوں کے ساتھ باہر نکل گئے اور پیچھے وہاں موجود سب عورتیں بھی نور کے اچھے مستقبل کی دعائیں دے کر باہر نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھیں. آسیہ بہن, نور العین کا نکاح تو برہان. نرگس بی کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ وہ بیچ میں بولی. نرگس بی, مہربانی کر کے کمال صاحب کے سامنے مت کہیے گا, وہ اور غصہ ہوں گے برہان پر. پتہ نہیں کہاں رہ گیا میرا بچہ, کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں, ورنہ اس نے خود ہاں کی تھی شادی کے لیے. آسیہ بیگم کہہ کر نور کا ماتھا چومتی وہاں سے چلی گئی تھی اور بی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی. نور میری بچی, شاید تمہارا نصیب ہی داد کے ساتھ جڑا تھا. بی اسے خاموش ویسے ہی بت بنے بیٹھے دیکھ کر پاس بیٹھتی ہوئی بولی. نور آواز پر تلخی سے مسکراتی اپنا گھونگھٹ اٹھانے لگی. بی, ہم انسان تو کتنے بے وقوف ہیں نا کہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ کئی انسان کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں, پھر بھی ان سے دھوکا کھا کھا کر کہتے ہیں سب نصیب کی بات ہے. وہ کہا لگاتے ہوئے کرب اور تلخ لہجے میں بولی اور اپنا لہنگا اٹھا کر ڈریسنگ میرر کے سامنے آ کر اپنے زیور نوچ کر اتارتی ٹیبل پر پٹکنے لگی اور دوپٹے میں لگی پنوں سمیت نوچ کر نیچے پھینکا اور خود بغیر پریشان کھڑی بی کی جانب دیکھے بیڈ پر لیٹ گئی اور خود پر کمفرٹر ڈال کر منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی. نور العین. بی بے بس سی اسے پکارنے لگی. مجھے سونا ہے بی, کوئی ڈسٹرب نہ کرے پلیز.
وہ گہرا سانس بھر کر اپنی بھاری ہوتی آواز کو بمشکل نرم کرتے بولی تو بھی افسوس سے اس کے وجود کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ ماضی، آپ پریشان ہیں جمال؟ مشل سوچوں میں گم جمال صاحب کو دیکھ کر پاس بیٹھتی بولی۔ جمال صاحب نے بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجا کر چہرہ اٹھایا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، سوچ رہا ہوں کچھ پیسے بچے ہیں، ان سے کوئی چھوٹا سا گھر خرید لوں یا حور العین کی آنکھوں کا علاج کرواؤں، وہ بڑی ہو رہی ہے، آگے اس کا مستقبل ہے، ہم ساری زندگی تو زندہ نہیں رہیں گے نا، زندگی کا کیا بھروسہ، اتنا تو کریں کہ وہ ہمارے جانے کے بعد بغیر سہارے کے چل تو سکے۔ بیڈ پر رکھے پیسوں کو دیکھتے انہوں نے کہا تو مشل نے دکھ سے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ کاش جمال میں آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو یہ سب تو آپ کو نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کے آنسو پھسل کر خوبصورت گالوں پر بہنے لگے۔ مشل ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اور وقت کے ساتھ بڑھتی مہنگائی اور غربت سے پریشان ہو کر اور اپنی بلڈ کینسر کی مریض ماں کا علاج کروانے کے لیے اس نے دوستوں کی صلاح مشورے پر کچھ اپنی غربت سے پریشان ہو کر ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ اپنی خوبصورت شکل اور سلم باڈی کی وجہ سے قبول ہو گئی، پر جو دنیا اسے باہر سے رنگین انتہائی خوبصورت لگتی تھی، اس میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہوا وہ تو ایک دلدل میں پھنس گئی ہے جہاں اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہاں اسے سب کچھ ملا، دولت، نفرت، گالیاں، سب کچھ سوائے عزت کے، جو ان جیسی بد کردار کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ وہ جہاں رہتی سمجھا جاتا وہ ایک داغ ہے محلے میں، اس کا یہاں رہنا ان پر گالی ہے، اور اس بات پر سوچ بچار کے بعد محلے والوں نے اسے دھکے دے کر وہاں سے نکالا۔ کس کے پاس جاتی، کس سے مدد مانگتی؟ جس کے پاس مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتی تو اس کی آنکھوں میں ہوس ہوتی جس پر وہ تھوک کر بھاگ جاتی۔ اس کی ماں زیر علاج تھی اور ماڈلنگ سے جو پیسے ملتے تھے وہ ان کی دوائی اور علاج پر چلے جاتے تھے، تو کہاں سے لاتی؟ کہیں خرچ، رہنے کا خرچ کرایا، اور پھر ان حالات میں رات کے وقت ہاسپٹل سے لوٹتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی جمال البی کی گاڑی سے۔ مشل نے بہت کہا کہ وہ ٹھیک ہے، پر جمال نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے ہاسپٹل لے آیا۔ مشل کافی ڈر رہی تھی کہ غلط انسان نہ ہو، پر اسے جانتے، اس کی حقیقت کو پہچانتے ہوئے بھی جو عزت اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی اس پر وہ ششدر رہ گئی۔ ہاسپٹل سے واپس وہ اسی راستے پر اتر گئی جہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ ان آنکھوں کو بہت بھلانے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں بھلا پائی تھی، اور رات کو اپنے ہی گھر میں چھپ کر آتی اور صبح سویرے وہاں سے چلی جاتی۔ وہ اسے بھولنا چاہتی تھی پر نہیں بھلا پائی، اور یہ اتفاق تھا کہ ان کی ملاقات اسی وقت اسی راستے پر روز ہوتی رہی، اور صرف ایک جھلک ایک دوسرے کی دیکھنے کے بعد وہ سارا دن خوشگوار گزار لیتے تھے۔ ابھی مشل اپنے جذباتوں کو دبائے بیٹھی تھی کہ جمال نے ہمت کر کے پہل کی اور ڈائریکٹ مشل کے سامنے اپنا پرپوزل پیش کیا، اسی راستے پر اسی وقت۔ ایک پل کو مشل ساکت رہ گئی، پر اپنی حقیقت پہچان کر کہ کوئی اسے نہیں اپنائے گا اور یہ صرف اس کا وقتی جذبہ ہے، تو وہ جھڑک کر بولی کہ تمہارا میرا کوئی میچ نہیں، اور کافی بے عزتی بھی کی کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے، پر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ رات روز ہاسپٹل سے لوٹنے کے بعد جمال کو اپنا ہی منتظر پاتی، اور اس دن بھی جب وہ سب کچھ ہار کر آئی تھی ہاسپٹل میں، جب اس کی ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند دی تھی، وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اس کا کوئی سہارا نہ رہا تھا، باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا، تھی تو بس ایک ماں تھی، وہ بھی اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، پر یہ اس کی بھول تھی کہ وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی، وہ روز کی طرح اس کے راستے میں کھڑا انتظار کر رہا تھا، صرف اس کی ایک جھلک کے لیے، اور اس بار اس کی حالت دیکھ کر وہ کار سے نکل آیا، اور مشل کو تو اس کی عادت ہو گئی تھی جو اسے روز گھر تک باحفاظت چھوڑ کر جاتا تھا بغیر اسے احساس ہونے کے، پر وہ بچی تو نہ تھی جو نہ سمجھتی، وہ روز دیکھتی تھی اور زخمی سا مسکرا دیتی کہ آج نہیں تو کل وہ تھک ہار کر اپنا راستہ الگ کر لے گا، پر نہیں، یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اور اس دن اپنے ضبط کے سارے بندھن توڑ کر اس کے سینے سے لگ کر وہ بے تحاشا روئی، اور اس نے رونے دیا بغیر اسے ہاتھ بھی لگائے، وہ کھڑا رہا۔ مجھ سے شادی کر لو، جمال کی بھاری آواز اس کی سماعتوں میں ٹکرائی،
اور پھر وہ اسے دھکا دے کر زور سے چیخی، ہوس پوری کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح نہیں کر سکتے تو شادی کا راستہ اپنانا چاہ رہے ہو تاکہ اپنا مطلب پورا ہونے پر بد کرداری کا دھبا لگا کر باہر پھینک دو۔ اور پہلی بار 1 سال ہونے کو آیا تھا اس کے اس طرح کی ملاقاتوں کو، اور اس سال میں پہلی بار اس نے اسے چھوا تھا، اور وہ بھی اس کے نازک رخسار پر تھپڑ مار کر۔ میری محبت کو گالی مت دو مشل نوید، اگر مجھے ہوس ہی پوری کرنی ہوتی تو یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی آپ کو حاصل کرنا۔ ایک نہیں، ہر رات آپ میرے پاس ہو سکتی تھی، پر میں ایسا انسان گرا ہوا نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ میں محبت کرتا ہوں آپ سے بے انتہا، اتنی کہ میں ختم ہو جاؤں گا، پر میری محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے لیے پاگل ہوں میں، آپ کے لیے ہاں پاگل ہوں، جو 3 سال پہلے آپ کو ماڈلنگ میں دیکھ کر پاگل بنا تھا، اور اب تک میں پاگل ہوں، صرف تمہارے، نہ کہ تمہارے جسم کے لیے۔ وہ اس پر غصے اور دکھ سے دھاڑ رہا تھا، اور مشل بت بنی کھڑی تھی۔ تو بھیجو رشتہ اپنے ماں باپ کے ذریعے، مشل نے تلخ لہجے میں کہا تو جمال کا سر جھک گیا۔ وہ نہیں آئیں گے، اس نے صاف بتایا، تو مشل اس کے جھکے ہوئے سر کو کچھ پل دیکھتی کہا لگا اٹھے، مجھے پتا تھا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی کہ جمال پھر سے سامنے آیا۔ اب کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی، مجھ سے شادی کر لو۔ جمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، تو پھر اپنے ماں باپ کو بھیجو۔ اس نے بھی تلخی سے کہا، وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ میں وہ گھر چھوڑ چکا ہوں سال پہلے، جب ان کے سامنے میں نے اپنی پسند رکھی تھی اور اپنی بھابھی کی بہن سے شادی سے انکار کیا تھا۔ مشل کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ تم پاگل ہو؟ وقتی جذبوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا؟ کل انہیں چھوڑ دیا تھا، پرسوں مجھ سے شادی کے بعد دوسری پسند آئے گی تو مجھے بھی چھوڑ دیں گے؟ وہ غصے اور دکھ سے بولی تھی۔ میرے جذبے وقتی نہیں ہیں مشل، میرے ماں باپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، پر وہ نہیں مانے اور مجھے گھر سے بے دخل کر دیا، تو میں کیا کرتا جو انہیں بیٹے سے بڑھ کر اپنی عزت پیاری تھی۔ وہ جنونی انداز میں چیخا تو مشل بے ساختہ قدم پیچھے لے گئی، اور جو قدم اس نے پیچھے ہٹائے تھے وہ کچھ مزید آگے بڑھے، اور اس کی محبت کچھ اکیلے سماج میں رہ جانے کے خوف سے اس نے خدا پر اپنا مستقبل چھوڑے مشل نوید سے چند گواہوں اور جمال کے دوستوں کی موجودگی میں مشل جمال الوی بن گئی۔ اور یہ بات جب الوی ہاؤس پہنچی تو آغا صاحب نے جمال کو ایک بد کردار ماڈل سے شادی کرنے کے جرم پر اپنی زندگی اور جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ جمال ابھی مشل سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کچھ بن کر پھر اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، پر اس کے حالات نے جمال کو مجبور کر دیا اور اس نے اس کے سامنے اپنا پروپوزل رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، جمال ڈرائیونگ کرتا تھا اور جو کچھ پیسے ملتے تھے ان سے اچھا برا وقت گزار رہے تھے ایک دوسرے کی سنگت میں۔ اتنی غربت کے باوجود وہ دونوں پرسکون اور بہت خوش تھے۔ مشل نے شادی کے بعد ماڈلنگ کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور اب اچھی عورت کی طرح اپنا گھر سنبھال رہی تھی۔ الوی ہاؤس میں موجود ماں باپ، بھائی اور بھابھی کی اس سے بہت یاد آتی تھی، اور اس محبت سے مجبور ہو کر وہ گیا بھی تھا ملنے، پر آغا صاحب نے دھکے دے کر نکال دیا کہ جب اس فاحشہ کو چھوڑو گے تو آنا یہاں۔ اور یہ بات جمال پر قیامت بن کر گزری تھی، اپنی عزت کے بارے میں اپنے باپ سے ایسے لفظ سن کر۔ اور پھر اس نے بھی ایک بار معافی مانگ کر وہاں سے نکلا تو کبھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اس گھر میں جہاں نہ اب اس کا بھائی اس کا رہا تھا، نہ ماں باپ، بھابھی تو پہلے سے ہی اپنی بہن سے شادی کے انکار پر اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا گیا۔ مشل نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا تو جمال صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے بیبی کاٹ میں اپنی پریوں جیسی بچیوں کو دیکھا، اور اس کی نظر آنکھیں جھپکتی اس بچی پر پڑی جس کی بڑی بڑی آنکھوں پر کالی پلکیں اور تھوڑی پر تل تھا۔ رنگت دونوں کی گلاب جیسی تھی، ایک کی آنکھوں میں نور تھا تو دوسری حور جیسی تھی، حور العین۔ تھوڑی پر موجود اس بچی کے تل پر انگلی رکھتے جمال صاحب بولے تو مسکراتی مشل دوسری بچی کو دیکھ کر بولی، نور العین، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ اس تل کے ذریعے اس مالک نے دونوں میں فرق رکھا تھا۔ دونوں بچیوں کو اپنے سینے سے لگاتے جمال صاحب بولے، اور ایک جو بہت روتی ہے اس سے بھی فرق پا سکتے ہیں۔
मिशेल ने मुसलसल रोती हूरुल ऐन को देखते कहा तो जमाल साहब उसे देखकर परेशान हुए। लगता है इसे कोई तकलीफ है, वरना नूरुल ऐन नहीं रो रही। उन्होंने खामोश नूरुल ऐन को देखते कहा तो मिशेल ने सर हिलाया और फिर जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि उनकी परी कुव्वते बिनाई से महरूम है। और ये इत्तला नहीं थी, सदमा था कि जमाल साहब साकित बैठ गए और मिशेल भी अपनी हूर को देखती बेतहाशा रोने लगी। पर वो कुछ ना कर सके सिवाय आंसू बहाने के अलावा, क्योंकि सारी बात किस्मत की थी। जमाल साहब ने अपने बाप से मदद मांगी तो उन्होंने ये कहकर दुदकार दिया कि ये सब तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के करतूत का नतीजा है। उस फहाशा ने हमसे हमारा बेटा छीना, खुदा ने उसकी बेटी का आंखों का नूर छीन लिया। ये लफ्ज़ नहीं चाबुक थे जिस पर जमाल साहब बिलबिला उठे और हमेशा के लिए उस जमाल को जो रात को चुप चुप कर माँ बाप को याद करता था, रोता था, उसे वहीं मार कर सिर्फ अपनी बीवी का शौहर और बेटियों का बाप बनकर लौट आए। मुझे नहीं करवाना पापा इलाज, आप घर खरीदे, मुझे यहाँ नहीं रहना, हमें अपना घर चाहिए। हूर दरवाजे के बाहर सुनती गुस्से से अंदर दाखिल होकर बोली तो मिशेल और जमाल साहब ने अपनी 16 साल की मासूम बेटी को देखा, जो ना देखकर भी हर परेशानी अपने बाप की महसूस करती थी। जमाल साहब के ये पैसे अपनी माँ ने मरने से पहले अपनी कसम देकर अपना जाती घर उसके नाम किया था, जिस पर कमाल साहब ने तो बहुत वावेला मचाया था, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी और वो घर जमाल साहब के नाम कर दिया। अपने माँ बाप की मौत का उन्हें बहुत दुख हुआ था और वो बहुत रोए भी थे। नूर और हूर तो जानती नहीं थी, सिर्फ बुरहान और दाद के अलावा किसी को भी। उन्होंने सुना तो था कि उनके दादा दादी ताया और ताई हैं, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो उनसे नहीं मिलते जुलते। हमेशा की तरह इस मुश्किल वक्त में मिशेल ने अपने शौहर का पूरा साथ दिया और उन्हें संभाला था। कुछ वक्त बाद जमाल साहब ने वो घर बेचा और उनसे कुछ पैसे एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए अपने दोस्त को दिए और कुछ रखे थे कि घर खरीदें या हूरुल ऐन की आंखों का इलाज करवाएं। हूर जाओ, सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। आपके पापा अच्छे से जानते हैं उन्हें क्या करना है। उनके लहजे में गुस्सा देखकर मिशेल बेगम ने कुछ सख्त लहजे में कहा तो मुस्कुराते हुए जमाल साहब ने उसे चुप रहने का कहते हूरुल ऐन के पास आए तो हूर ने उनके सीने लगकर रोने लगी। पापा, आप मामा से कहें मुझे नहीं करवाना इलाज, आप हमारा अपना घर खरीदें, हम यहाँ मजीद नहीं रहना चाहते। वो सर ऊंचा करते जमाल साहब से बोली, बहुत बुरी बात है मिशेल, तुमने मेरी हूर को रुला दिया है, अब हम दोनों तुमसे कट्टी हैं। मैं वो ही करूंगा जो मेरी बेटी कहेगी और तुम जानो तुम्हारी बेटी। जमाल साहब ने मिशेल बेगम से मुस्कुराहट रोकते कहा तो हूर सर हिलाने लगी। सच्ची मैं भी कट्टी हूँ पापा, मम्मा से भी और नूर से भी, ये दोनों चाहती हैं हम घर ना खरीदें। हूर मुंह बनाकर बोली तो दरवाजे पर टेक लगाए खड़ी कट्टी लफ्ज पर नूर अपने बाप को घूरने लगी, जो उसे देखकर मासूम सूरत बनाने लगी। नूर को हंसी आ गई। हूर, बहुत अच्छे, इतना प्यार करती हो फिर भी मौका मिलते ही कट्टी हो जाती हो। जाओ, मैं नहीं बात करने वाली अब तुमसे। अचानक नूर की आवाज पर हूर सटपटा गई। तुम्हारे बारे में कौन बात कर रहा है? नूर, मैं तो मम्मा से कट्टी हूँ, हमने तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं की, पूछो पापा से। वो एकदम बात संभाल कर बोली तो नूर हंसती हुई अपनी माँ के पास आई। ओह सॉरी बेबी, पर अगर तुम मेरी मम्मा से कट्टी हो तो फिर मैं तुम दोनों से कट्टी हूँ। नूर अपनी माँ के पास आकर अपने बाप को जबान दिखाती मिशेल बेगम के गले में बाजू डालकर बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे पहले ही कट्टी हूँ, क्यों पापा? हूर अपने बाप के गिर्द बाजू लपेटकर अपनी बेइज्जती महसूस करते कहकहा लगाकर नूर को नीचे दिखाती बोली, बस ये भी पूछने वाली बात है, हम दोनों पहले ही इनसे कट्टी हैं। चलो हम बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं, जाओ भागकर चादर उठाकर लाओ। उन दोनों को नीचे दिखाकर जमाल साहब अपनी बेटी से मोहब्बत करते बोले तो आइसक्रीम पर नूर ने मुंह बसोर कर अपनी माँ को देखा। हम भी जा रहे हैं, वो अपनी माँ को उठाकर बोली। नहीं मिशेल, तुम बाहर नहीं निकल रही। जमाल साहब अपना फायदा दिखाते गोया हुए। नूर रोने जैसी हो गई और हूर उसकी हालत महसूस करती हंसती हुई वहां से चली गई। नॉट फेयर पापा, मैं भी आपकी बेटी हूँ। मिशेल बेगम को हमेशा की तरह उनके हुक्म की ताब देखकर वो बोली, हाँ, पर यहाँ हमसे तो कोई कट्टी था। बालों में कंघा फेरते हुए वो आईने में उसकी मासूम बच्चे जैसी शक्ल देखकर हंस पड़े।
16 سال کی ہونے کے باوجود وہ ابھی بچی لگتی تھی کیونکہ وہ قد کی چھوٹی تھی اور جس پر داد اسے بونی کہتا تھا۔ میں نے تو سچ مچ میں مذاق کیا تھا، کیوں ماما؟ وہ اپنی ماں کا بازو ہلا کر بولی جس نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جمال، میری بیٹی مذاق کر رہی تھی، ہم بھی چل رہے ہیں۔ مشل اپنی بیٹی کی صورت دیکھ کر ہنستی ہوئی بولی، چلو بھائی، جب صلح ہے تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ معنی خیز نظروں سے مشل بیگم کو دیکھتے وہ بولے تو مشل بیگم شرما گئی۔ یاہو! نور نعرہ لگا کر اپنے باپ کے ساتھ لگ گئی تو وہ مسکراتے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگے۔ نور، میرے بچے، دل پر مت لیا کرو، وہ تو میں صرف بہن کو خوش رکھنے کے لیے کرتا ہوں، ورنہ تم دونوں میرے لیے برابر ہو۔ اس کا گال تپتپا کر بولتے جمال صاحب اسے اپنے ساتھ لگا گئے اور تب تک مشل بیگم اور حور بھی تیار ہو کر آ گئی تو چاروں ساتھ گھر کو لاک لگا کر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے۔ So my dear listeners, that was the end of episode 6 of the novel Lashte Wahshat by Mehwish Ali. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔